आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। पिछले कई माह से जारी सियासी तलातुम, सियासी हेजान में कदरे कमी चंद हफ्ते पहले आती नजर आई थी, जब विफाक में इमरान खान हुकूमत का खात्मा हुआ था और शहबाज शरीफ ने नए वज़ीर आला की हैसियत से हल्फ उठाया था। मगर ये सारा मामला सतही लगता है, क्योंकि मजबूरी तौर पर मुल्क इस वक्त इस तलातुम का ही शिकार है जो कि उसको पिछले चंद माह पहले देखना पड़ा था। इस बार पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा 3 हफ्ते से बग़ैर वज़ीर आला के है। तहरीक इंसाफ के साबिक वज़ीर आला उस्मान बुज़दार के मुस्ताफ़ी होने के बाद से नई वज़ीर आला का इंतखाब एक मजाक बन गया है। 16 अप्रैल को पंजाब असम्बली के एक पुरतशद्दुद इजलास में हमजा शहबाज ने नए वज़ीर आला मुंतखब होने का दावा किया था, मगर उसके बाद से उनके हल्फ लेने का मामला तातुल का शिकार है। आज इस मामले पर लाहौर हाई कोर्ट ने अपने तहरीरी फैसले में सदर आरिफ अलवी को नौ मुंतखब वज़ीर आला पंजाब से हल्फ के लिए नुमाइंदा मुक़र्रर करने की हिदायत की है। आज के फैसले में अदालत ने लिखा कि पंजाब 21 रोज़ से बग़ैर वज़ीर आला के चलाया जा रहा है। सदर इस आइनी बहरान को जल्द कानून के मुताबिक ख़त्म करें। अदालत उम्मीद करती है कि सदर पाकिस्तान गवर्नर पंजाब के तहरीरी ख़त का इंतज़ार करने के बजाय हल्फ लेने वाले नुमाइंदे को मुकर्रर कर देंगे। आज की समाअत में एडवोकेट जनरल पंजाब ने कहा कि गवर्नर समझते हैं कि वज़ीर आला का इंतखाब आईन के तहत नहीं हुआ। इस पर चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि ये कहाँ लिखा है कि गवर्नर इलेक्शन को जाकर देखेगा। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन अदालत के हुक्म पर हुआ है, इलेक्शन कैसा हुआ ये अदालत जानती है। गवर्नर बताएं कि वो गैर हाजिर हैं या हल्फ नहीं ले सकते। गवर्नर पंजाब अपनी आइनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहे। अगर गवर्नर आइन की कदर नहीं कर रहे तो अदालत भी उन्हें काबिल एहतराम कहना मुनासिब नहीं समझेगी। आज एडवोकेट जनरल ने अदालत को बताया कि गवर्नर पंजाब ने हल्फ लेने से इनकार कर दिया है और वो 24 घंटे के अंदर हल्फ न लेने की वजूहात सदर पाकिस्तान को लिख कर भेजेंगे। और अब अदालत ने अपने फैसले में सदर को एक और फ़र्द मुकर्रर करने के लिए कह दिया है। अब एडवोकेट जनरल का कहना है कि ऑर्डर के ख़िलाफ़ इंट्रा कोर्ट अपील दायर की जाएगी। गोया कि ये मसला, ये ऊँट किसी करवट बैठने नहीं जा रहा, ये फौरी तौर पर हल होने नहीं जा रहा। इसकी मज़ीद तफसीलात हासिल करते हैं। इस मौजू का हमें सैर हासिल तज्जिया देंगे। हमारे साथ मौजूद है मुमताज़ सीनियर सहाफ़ी, बहुत उम्दा न्यूज़ एनालिस्ट भी हैं। हमारा मकबूल प्रोग्राम नुक्ता नज़र होस्ट करते हैं अजमल जामी हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया जामी साहब। बज़ाहिर ये लग रहा था कि लाहौर हाई कोर्ट का फ़ैसला आ जाए और फिर ये मामला ठहर जाएगा, ये हल हो जाएगा 24 घंटे 48 घंटों के अंदर, मगर बज़ाहिर ऐसा कुछ होता दिखाई नहीं दे रहा है, बल्कि ये जहाँ पर खड़ा था मामला वहीं पर खड़ा है। जी कामरान खान साहब, बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। आपने इंट्रो में भी और तज्जिए में भी आपने निशानदेही तो फरमा दी। अब सरेदस्त अदालती फैसले के बाद जो गवर्नर की पोजीशन है या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिन खतूत पर सोच रही है, मेरा ख्याल उन पर बात करना ज़्यादा नया और मुनासिब होगा। अदालती फैसला और नून लीग की पोजीशन क्या, उस पर भी साथ बात करते हैं अगर आप इजाज़त दें। तो अभी कुछ देर पहले ही मेरी गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा से गुफ्तगू भी हुई, चंद रोज़ पहले उनसे एक तफसीली मुलाकात भी हुई और इस दौरान मुझे इत्तफाक हुआ एडवोकेट जनरल की राय पढ़ने का भी, उन्होंने गवर्नर को लिखकर भेजी है। गवर्नर पंजाब इस वक्त 2 निकात पर फोकस कर रहे हैं। एक तो उस्मान बुज़दार के इस्तीफे के ऊपर उन्होंने एडवोकेट जनरल से राय मांगी थी और उन्होंने इन राइटिंग्स ये गवर्नर को इत्तला दी, आइन और कानून को मेंशन करते हुए कि ये इस्तीफा गैर कानूनी और गैर आइनी है, क्योंकि इस्तीफे के लिए ज़रूरी है कि वज़ीर आला पंजाब जो है वो हाथ से लिखा हुआ इस्तीफा दें और वो गवर्नर की खिदमत पेश करें इन पर्सन और वहाँ पर वो कबूल हो जाए। ऐसा उस इस्तीफे में वो साइड करते हैं कि नहीं लिखा गया, लिहाजा मेरी एडवाइस टू दी गवर्नर राइट नाउ उमर सरफराज चीमा को यही है कि ये इस्तीफा गैर कानूनी और गैर आइनी। एक तो इस नुक्ते पर उमर सरफराज चीमा जो गवर्नर पंजाब है वो तकिया किए बैठे हैं। दूसरा जो सेक्रेटरी असम्बली है पंजाब असम्बली के, उनकी जो रिपोर्ट आई इलेक्शन के हवाले से, उनकी अदालती हुक्म था असम्बली के इंतखाबात के हवाले से, वज़ीर आला के चुनाव के हवाले से की रोशनी में इंतखाबात हुए और बाद में जो सेक्रेटरी असम्बली से नए गवर्नर पंजाब ने रिपोर्ट तलब की, उसमें भी कई निकात को, कई मामलात को हाईलाइट किया गया जिसकी बुनियाद पर वो इस पूरे प्रोसेस को गैर आइनी और गैर कानूनी मानते हैं। तो इन 2 नुक्तों को बुनियाद बनाकर उमर सरफराज चीमा गवर्नर पंजाब सदर ममलिकत को आइंदा 24 घंटों में तफसील से अपना स्टांस लिखकर देने वाले हैं कि ये 2 निकात हैं उनकी राय में, आइनी और कानूनी तौर पर जो एडवोकेट जनरल ने राय दी है उसकी रोशनी में, लिहाजा वो माजरत ख्वाह हैं कि वो किसी भी, उनके बकौल किसी भी गैर आइनी गैर कानूनी प्रोसेस का हिस्सा नहीं बन सकते। गोया के लाहौर हाई कोर्ट का जो फैसला है
وہ ہم یہ کہیں کہ وہ قابل عمل نہیں ہے موجودہ کیفیت کے اندر، اور اس پر جیسا کہ لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کا حکم تھا، ان کی ہدایت ہے یا ان کی خواہش بھی ہے کہ 24 گھنٹے کے اندر یہ معاملہ طے ہو جائے، ایسا تو نہیں ہونے جا رہا نا؟ بظاہر کامران صاحب ابھی تک کی جو اطلاعات ہیں جو میں نے سرفراز چیمہ صاحب کو بار بار کوٹ کرنا، وجہ یہی ہے کہ ان کا سٹانس لینا ضروری تھا. وہ تو بظاہر ایسا کرتے دکھائی نہیں دیتے، بلکہ وہ صدر کو لکھ کر بھیج رہے ہیں کہ یہ میرا سٹانس ہے اور میں کسی غیر آئینی غیر قانونی پروسیس کا حصہ نہیں بنوں. یہی نہیں بلکہ وہ چاہتے ہیں کہ چونکہ استعفیٰ مان گزار کا غیر قانونی اور غیر آئینی ہے، ان کی دانست میں جتنا بھی پروسیس کے بعد عمل میں آیا وہ بھی غیر آئینی اور غیر قانونی، اور وہ بلکہ بڑے دلچسپ الفاظ استعمال کرتے ہیں اپنی ملاقاتوں میں کہ ابھی ایک شخص فوت ہوا ہی نہیں، اس کے لواحقین میں کیسے جائیداد بانٹ دی گئی. اس بنیاد پر وہ ڈٹے ہوئے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جامی صاحب دوسرا پہلو یہ ہے کہ آج لاہور ہائی کورٹ نے براہ راست صدر پاکستان سے کہا ہے کہ وہ اس کنفیوژن کو ایک طرف ڈالیں اور کسی فرد کو نامزد کریں کہ وہ حلف لے، اور وہ اب لاہور ہائی کورٹ اس پیچیدگی میں نہیں جانا چاہتی، اسی لیے براہ راست احکامات صدر پاکستان کو جاری کیے ہیں. جی ہاں، یہ بات بالکل درست ہے. اگر کیونکہ ابھی ایک اطلاع یہ بھی ہے کہ اس فیصلے کو، سنگل بینچ کے فیصلے کو ڈویژنل بینچ میں چیلنج کیا جائے. اگر اس کو چیلنج کیا جاتا ہے تو پہلی ہیئرنگ میں ہی اگر یہ فیصلہ سسپینڈ ہوتا ہے تو بات بنے گی. بصورت دیگر اسی فیصلے کی روشنی میں ماہرین یہ مانتے ہیں کہ پھر یہ توہین عدالت بھی لگ سکتی ہے ان عہدیداران کے اوپر جن کو عدالت نے ایڈریس کیا اپنے فیصلے. جب اگر یہ پروسیس شروع ہوتا ہے کامران صاحب تو پھر معاملہ مزید پیچیدہ ہو جائے گا، کیونکہ پھر 248 کی امیونٹی حاصل ہے جو کسی زمانے میں آصف علی زرداری صاحب بھی لیا کرتے تھے. تو کیا پھر وہ امیونٹی صدر کو اور گورنر کو حاصل رہے گی؟ پھر یہ نیا قانونی نقطہ اور پیچیدگی کھل کر سامنے آ جائے گی. تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ معاملہ آنے والے دنوں میں سیٹل ہوگا. اگر ہم پاکستان مسلم لیگ نون کے قانونی اور آئینی حلقوں کی بات کریں، ان کا تقیہ تو عدالت کے فیصلے تک ہی. لیکن جامی صاحب ابھی تو اور بھی غم ہیں زمانے میں اس محبت کے سوا، کیونکہ وہ جو منحرفین ہیں ان کے خلاف ریفرنس بھیجا جا چکا ہے. پھر جیسا کہ آپ نے فرمایا گورنر صاحب کے سامنے جو وزیر اعلیٰ کا استعفیٰ ہے وہ بھی، اس پہ بھی شدید نقائص ہیں، اور بھی کئی مسائل جو ہیں. مثال کے طور پہ یہ بڑی تعداد ہے پی ٹی آئی کے اراکین کی، وہ سب مل کے استعفے دے دیں. ابھی تو ان کے آرسنل میں تو بہت سامان موجود ہے، ایسا لگتا ہے ابھی بہت زیادہ موجود ہے. اور یہی وہ بنیادی وجہ ہے کہ گورنر پنجاب کے عہدے کے متعلق پاکستان تحریک انصاف کے جو برینز ہیں انہوں نے وہ فیصلہ نہیں کیا جو سندھ اور کے پی کے میں کر لیا یا قومی اسمبلی کے بارے میں کر لیا. پاکستان تحریک انصاف کا کیمپ یہاں پہ رلائی کرتا ہے اسپیکر پنجاب اسمبلی، سیکرٹری پنجاب اسمبلی. آن دی کانٹری جو حمزہ شہباز اینڈ کمپنی ہے وہ رلائی کر رہے تھے ڈیپٹی اسپیکر قومی اسمبلی پنجاب اسمبلی اور ڈیپٹی سیکرٹری پنجاب اسمبلی. پی ٹی آئی کی پوزیشن یہ ہے کہ ہم نے جو پریمیٹو اور جو پرائمری موسٹ عہدے تھے ان کی رپورٹس کو بائی کرنا ہے. آئین اور قانون ہمیں اس پر چلنے کی ہدایت جاری کرتا ہے. گورنر یہ سمجھتے ہیں کہ جب وہ اپنا سٹانس لکھ کر بھیج دیں گے صدر مملکت کو تو وہ بری ذمہ قرار پائیں گے، کیونکہ انہوں نے اپنی آئینی اور وفاقی ذمہ داری پوری کر دیں گے. لہٰذا وہ اس زمرے میں نہیں فال کرتے ان کے بقول جس کے اندر فال کرنے کے لیے ان پر پریشر ڈالا جا رہا ہے، اور وہ ڈٹ گئے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں کسی صورت میں غیر آئینی غیر قانونی کام نہیں کروں گا. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا ان کی جو یہ اپیل ہے اگر وہ کرتے ہیں تو یہ پہلے دن انٹرٹین ہوتی ہے ڈویژنل بینچ میں، اور کیا فیصلہ سسپینڈ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. اگر فیصلہ سسپینڈ ہوتا ہے تو یہ ریلیف ہے، اگر نہیں ہوتا پھر توہین عدالت لگے گی اور پھر وہ بحث شروع ہو جائے گی. اس کی جانب میں نے پہلے اشارہ کیا. بہت بہت شکریہ اجمل جامی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. کمرشل بریک کے بعد ہم پی ٹی آئی کی رائے لیتے ہیں. فواد چودھری صاحب ہمیں جوائن کریں گے ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک. وقفے سے قبل تفصیل سے ہم بات کر رہے تھے پنجاب میں جاری ڈیڈ لاک، جس میں فوری کمی ہوتی یا فوری یہ ڈیڈ لاک ختم ہوتا نظر نہیں آ رہا. اس موضوع پر اب ہم پی ٹی آئی کا، پاکستان تحریک انصاف کا موقف حاصل کریں گے. اس کے لیے ہمیں جوائن کریں جناب فواد چودھری، سینئر وائس پریزیڈنٹ پاکستان تحریک انصاف. بہت بہت شکریہ فواد چودھری صاحب. یہ بتائیے گا مختصراً تو یہ لگ رہا ہے کہ مرکز کی طرح سے پنجاب میں بھی پی ٹی آئی اپنی اکثریت کھو بیٹھی ہے، اور مرکز کی طرح سے ہی پنجاب میں بھی مزاحمت کر رہی ہے کہ جب تک ہو سکے انتقال اقتدار نہ ہو. یہ تو کیفیت ہے جو کہ بظاہر نظر آ رہی ہے. دیکھیے
कमरान साहब, पहली बात तो ये है कि मरकज हो या पंजाब हो, दोनों में क्या हुआ है, ये हुआ है कि जो इमरान खान के नाम के ऊपर जीते हुए लोग, उन्होंने हॉर्स ट्रेडिंग के जरिए, उन्हें बाकायदा खरीदो फरोख्त के जरिए, उन्हें बाकायदा एक छांगा मांगा ऑपरेशन के जरिए और उनको हाउस के ऑपरेशन के जरिए अगवा किया गया, उनको गोलियां लगाई गई और उनको यहाँ से जो है वो उनकी वफादारियां शिफ्ट की गई। जो बुनियादी मसला था वो यही था जो सुप्रीम कोर्ट के सामने पेंडिंग है कि क्या आर्टिकल 63 की बुद्धि में ये बाजार लग सकता है या नहीं लग सकता। बदकिस्मती से अदालतें जो हैं उन्होंने उसमें जिस तरह से जस्टिस साहब ने उसमें कहा तो कि वो 24 घंटे काम करते हैं और वो मामला लगता यूँ है कि कुछ केसेस के लिए तो बड़ी जल्दी तरीके लगती हैं और दूसरे केसेस के लिए नहीं लगती हैं। अब ये जो मामला है 63A का, इसको ईद के बाद डाल दिया गया है और अभी तक यहाँ पे ओथ का मामला है वो चल रहा है। अब ओथ के ऊपर जो गवर्नर साहब हैं उन्होंने पूरी तफसीली रिपोर्ट ली है और वो इससे मुतमईन नहीं है इलेक्शन प्रोसेस से, और इलेक्शन प्रोसेस जिस तरह हुआ है वो आपके सामने। तो फवाद साहब देखिए, जहाँ तक मरकज़ की बात है, आखिरी चंद दिनों में, आखिरी एक डेढ़ हफ्ते के अंदर ज़ाहिर है कि बड़ी मशकूक सूरत हाल हुई और जो इल्ज़ाम है उसमें बहुत वज़न है, क्योंकि बहरहाल पाकिस्तान में इसी तरह से लॉयल्टीज़ ख़रीदी जाती हैं, सारा कुछ होता है। लेकिन पंजाब की मजमूई सूरत हाल जो आपके हवाले से है, PTI के हवाले से, वो ऐसी नहीं है, क्योंकि जहांगीर तरीन साहब और उनके हिमायती तो बहुत पहले अलहदा हो चुके थे, यानी नज़रियाती तौर पे PTI के साथ। वो तो किसी तरगीब की वजह से नहीं, किसी की वजह से नहीं, वो तो बाकायदा नज़रियाती तौर पे अलहदा हो गए थे। तो पीपल्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में पंजाब की हद तक तो बहुत बड़ा शिगाफ पड़ चुका था। नहीं, लेकिन उन लोगों में से बस 8 लोग सिर्फ गए, बाकी लोग सारे जो है वो तो इधर उधर से लहदा जमा किए गए हैं। वो लोग जो थे वो तो ज्यादातर लोग जो है वो वापस आ गए और उन्होंने पार्टी में अपनी हमायत का यकीन भी दिला दिया। लेकिन बुनियादी मसला ये है कामरान साहब, जिस तरह से आज गालिबन जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने कहा भी कि इखलाकी तकाजा तो यही है कि जब आप वोट लेके हैं एक लीडर और पार्टी के नाम पे और आप उसे छोड़ना चाहते हैं तो फिर आप रिजाइन करेंगे। ये तो मुमकिन नहीं है कि मैं इमरान खान का वोट लेके आऊँ और उसके बाद वोट के वक्त बदल जाऊँ। ये तो लोगों के ट्रस्ट के साथ एक बहुत बड़ा अमानत में खयानत है, मैं समझता हूँ। और जब तक इस रूट कोर्स का सुप्रीम कोर्ट और अदालतें फैसला नहीं करती, ये जो मामलात हैं ये ऐसे चलते रहेंगे। लेकिन ऐसा लगता है कि आपके यहाँ भी जो फैसले हुए हैं वो बहुत सोच समझ के नहीं हुए या जल्दबाजी में हुए। जैसे कि उस्मान बुज़दार साहब से इस्तीफ़ा तो दिलवा दिया गया, उन्होंने इस्तीफ़ा तो दे दिया गया, मगर बाद में ऐसा लगा कि शायद ये इसमें थोड़ी जल्दी से काम लिया गया या इसमें मुकम्मल सोच और जो जहानत की ज़रूरत थी शायद वो अप्लाई नहीं हुई। इसीलिए अब उसमें मीन में ढूंढ के कोशिश किया जा रहा है कि उसे रिट्रीव किया जाए। मुमकिन है आपकी बात दुरुस्त हो, क्योंकि हमें तो बिल्कुल एक चौमुखी लड़ाई हम लड़ रहे थे। मरकज में भी उस वक्त ये सब कुछ हो गया और लोग मरकज में मसरूफ थे और पंजाब जो है इस तरह वाला मामला लाया गया और वो खराब हुआ। तो यकीनी तौर के ऊपर आपकी बात सही है कि शायद हम उतनी कॉन्सेंट्रेशन नहीं कर सके होंगे, बट हकीकत ये है कि इस दौरान का कोई आइन कानून से नहीं है, ये तो सरासर बदमाशी के ऊपर मबनी मामलात हैं जो चल रहे। अब आप इस वक्त क्या हिकमत अमली क्या है PTI और उसके इत्तेहादी की या काफ लीग की और जो भी आपके इत्तेहादी हैं पंजाब की हद तक है, क्योंकि बहरहाल अभी वहाँ पे ये डेडलॉक है और अभी इसका मसले का हल नहीं हुआ है। आपकी हदफ क्या है, आप चाहते क्या हैं? देखिए तो बड़ी सिंपल बात है, ये इलेक्शन कमीशन को जिन लोगों ने वोट भी डाल दिए हैं उनका रेफरेंस चला गया है। अब इलेक्शन कमीशन जो है उससे जल्द फैसला करना है। हमारे यहाँ मसला ये है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो भी पता नहीं कहाँ से जो है वो चल रहा है, वो भी सिर्फ PTI के खिलाफ ही मुकदमे लगाना चाहता है। और अदालत को जहाँ पे ये मामला पेंडिंग था कि भाई इसका फैसला हो कि आर्टिकल 63A की क्या इम्प्लीकेशन है, वहाँ से भी फैसला नहीं हो पा रहा। तो असल में तो सारा का सारा मसला फंसा हुआ है कि ये जो 22 या 26 लोटे हैं इनका कानूनी पोजीशन क्या है। ये क्लियर हो जाएगी तो पूरा मुल्क क्लियर हो जाएगा।
फौज साहब ये बताइएगा थोड़ा सा पंजाब से हट के कि अब से लेके ईद आ रही है अगले 10 दिन और फिर उसके बाद ईद की छुट्टियां आ रही हैं। बज़ाहिर इमरान खान साहब की जो एक टेम्पो है, पॉलिटिकल एक्टिविटी है, जो कि पूरे मामलात चल रहे हैं इस रमज़ान के दौरान चलते रहे, वो सर्द पड़ते नज़र आ रहे हैं अगले 2 हफ्ते में। क्या प्लान्स हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अभी तो हम कल सुबह हमारी मीटिंग है और असल में हमारे ऊपर बहुत दबाव है। हम इस्लामाबाद की लंबी तारीख दे ही नहीं सकते। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान में इस वक्त तमाम जो पीटीआई का क्राउड है, तमाम लोग हैं, वो बड़े चार्ज हैं और क्राउड हमसे आगे है। हम जो लीडरशिप में पहले होता तो ये कि लीडरशिप क्राउड को लेकर चलती है, हमारे यहाँ इस वक्त उल्टा हो गया। इस वक्त क्राउड लीडरशिप को लेकर चल रहा है। और इस वक्त जो मैंने पहले भी अर्ज किया था, अगर अनफॉर्चुनेटली इदारों ने और जो मौजूदा हुकूमत में कुछ अक्लमंद लोग हैं उन्होंने सोचा ना, एक आध इंसिडेंट हुआ तो पाकिस्तान में बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। हम बड़ा फूंक के कदम रख रहे हैं अभी तक, लेकिन मसला ये है कि हम एक हद क्राउड जो है वो, जैसा मैंने आपसे अर्ज किया कि क्राउड हमसे आगे है। हम कोई लंबा चौड़ा इसको ना डिले कर सकते हैं ना हम इसको रोक सकते हैं। तो अभी हिकमत अमली क्या है? क्योंकि खान साहब ने कल वेग बात की है। उन्होंने कहा कि मैं अपने लोगों से कहूँगा कि आप जाइए और लोगों को तैयार कीजिए और उनसे कहिएगा इंतज़ार करें कि हमारा नेक्स्ट लाइन ऑफ एक्शन क्या होता है या मैं कब इस्लामाबाद बुलाता हूँ। फ़िलहाल उसमें कोई कतईयत नहीं है। नहीं, वेग नहीं है, हम बड़े वाज़ेह हैं। लेकिन हम फिर भी, जिस तरह इमरान खान ने जो कल एक और भी बड़ी अहम बात कही है, उन्होंने कहा है कि जिनसे गलती हुई है उनके पास गलती सुधारने का चांस भी है। तो हम देखना चाहते हैं कि वो गलती सुधारना चाहता है कोई या नहीं, और अगर कोई गलती नहीं सुधारना चाहता तो फिर जाहिर है कि एक मजबूरी बन जाए। ज़रा बताइए कि कोई सुराग मिल रहा है, कोई इम्कान नज़र आ रहा है, कोई काविश है, कोई कोशिश है कि इस किस्म की कोई एफ़र्ट हो सके, कोई इस किस्म की चीज़ बाअमल चीज़ हो सके? क्योंकि बहरहाल खान साहब का, आप लोगों का तो एक ही मुतालबा है ना कि इलेक्शंस हो जाएं, और इलेक्शंस जो हैं वो एक आपके सामने है जो इलेक्शन कमीशन की सूरत हाल है, तो वो 4 महीने 6 महीने तो फिर भी नहीं हो सकते ना। मगर मैं पहले ये जानना चाहूँगा कि कोई ऐसी काबिज, कोशिश, इम्कान, ख्वाहिश है कि इस मसले में ये जो गैप आया इसको हल किया जाए और जो पीसफुल हल चाहते हैं खान साहब वैसे ही हो जाए? गैप यही इसलिए है कि जो अगर हल करना चाहता है तो वो हल कर ले, और अगर हल नहीं करना चाहेगा तो फिर ज़ाहिर मामला जो है वो खराब होंगे। अब इसमें जो मामला है, जो मसला है इलेक्शन कमीशन, तो देखिए आर्टिकल 225 बड़ा वाज़ेह है, वो कतई तौर के ऊपर 3 महीने से आगे जा ही नहीं सकता। और इसीलिए मैं समझता हूँ हम जो रेफरेंस भी फाइल कर रहे हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर पे, उन्होंने तो ये बयान दे के अपने आप को नाअहल तरीन साबित कर दिया है और उन्हें अपने मनसब से हट जाना चाहिए, क्योंकि बड़ी वाज़ेह है आपने पुरानी डिलिमिटेशंस पे इलेक्शन करवाने हैं और आपने उसी के मुताबिक आगे बढ़ना है। जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि हमारी जो इस वक्त जो हमारी क्या पॉलिसी है, हम थोड़ा सांस देके मौका देना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि आपने पब्लिक का मूड देख लिया है, आपने आवाम का जोश और जज्बा देख लिया है, आपने देख लिया है लोग किधर खड़े हैं, और अगर आप इसको फिर ललकारना चाहते हैं, आप आवाम की ताकत के सामने दीवार बनना चाहते हैं, तो फिर जाहिर है फिर तो आवाम के आगे आज तक तो कोई खड़ा नहीं हो सकता। बाकी देख लेंगे। फवाद साहब थोड़ी सी मुझे बताइए कि एक हम चीज़ देख रहे हैं जो कि काफ़ी गैर मामूली है इस सियासी पस मंज़र में, इस सियासी मंजरनामे में, वो ये कि हमने इस तरह से जो वेटरन्स हमारे होते हैं वो इतने एक्टिव और इतने ज़्यादा एक्टिव और इतने वोकल और इतने एग्जूबरेंस में नहीं देखा हमने उनको। इस हवाले से क्या बाकायदा वेटरन्स इमरान खान साहब से भी मिले? देखिए जी, इस वक्त मैं आपको बताऊं कि फॉर एग्जाम्पल जो मेरा हल्का है, हमारा तहसील पिंड दादन खान है, तहसील झेलम है, मेरा हल्का 100% जो है वो फौजी सिपाहियों के ऊपर है, JCOs हैं, सिपाही हैं, सारे हम लोग। अगर मैं एक दफा भी नहीं जाऊंगा तो मुझे पता है कि वहाँ पे मुकाबला इस वक्त कोई नहीं रह गया। इसकी इस वक्त एक बहुत बड़ा राइज है, बड़ी क्लास है, उसमें बहुत बड़ा राइज है PTI के लिए और सॉवरेनिटी के और मुक्तदर आला होने के उस नारे के ऊपर जिसपे इमरान खान खड़े हैं।
اس موقع پہ یہ بھی سوچتا ہوں کہ مجھے آپ بتائیے کہ کیا یہ حکومت جس طریقے سے یہ بار بار کہتے ہیں کہ نومبر کے بعد یہ کیسے آپ یہ چیز لگا سکتے ہیں؟ کیا ایک امپورٹڈ گورنمنٹ جو ہے اس کو پاکستان چیز لگانے کا حق دیا جا سکتا ہے؟ یا وہ لگا پائیں گے؟ اور جس کو لگائیں گے اس کی آگے لیگل پوزیشن کیا ہوگی؟ تو اس لیے یہ معاملات ہیں جس کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے، اور جذباتی فیصلے جو ہیں وہ جو ہوئے اس کے اوپر ہمیں اپنی پوزیشن جو ہے جو فیصلے کرتے ہیں وہ ان کو چاہیے ایک ٹھنڈا سانس لے کے تجزیہ کریں اور ایک درست فیصلہ کریں۔ تھینک یو سو مچ جناب فواد چودھری ہمارے ساتھ موجود تھے۔ کمرشل بریک، اس دوران نیوز ہیڈ لائنز دیکھیں، جس کے بعد ہم اپنے پروگرام کے باقی حصے کے ساتھ واپس آئیں۔ ملک کی سیاسی اور عسکری قیادت پر مشتمل قومی سلامتی کمیٹی نے آج پھر قرار دیا ہے کہ مبینہ دھمکی آمیز امریکی مراسلے میں کسی غیر ملکی سازش کے ثبوت نہیں ملے ہیں۔ آج وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت آج قومی سلامتی کمیٹی کا پہلا اجلاس ہوا، جس نے دو ٹوک فیصلہ دیا ہے کہ عمران خان حکومت امریکی سازش سے ختم نہیں ہوئی، جبکہ 31 مارچ کو سابق وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت اجلاس میں قومی سلامتی کمیٹی نے مبینہ غیر ملکی کمیونیکیشن کو پاکستان کے اندرونی معاملات میں کھلی مداخلت قرار دیا تھا۔ قومی سلامتی کمیٹی کے 21 دن کے وقفے سے ہونے والے دونوں اجلاسوں میں وفاقی وزراء، چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی جنرل ندیم رضا، چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ، نیوی کے سربراہ ایڈمرل امجد خان نیازی اور فضائیہ کے سربراہ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر نے شرکت کی۔ آج کے اجلاس میں امریکہ میں تعینات سابق پاکستانی سفیر جناب اسد مجید نے مبینہ مراسلے کے مندرجات اور مواد پر بریفنگ بھی دی۔ آج اعلامیے میں مبینہ دھمکی آمیز تحریر کے لیے ٹیلی گرام کا لفظ استعمال کیا گیا۔ آج ٹیلی گرام کے مندرجات کا جائزہ لینے کے بعد قومی سلامتی کمیٹی نے پچھلے اجلاس کے فیصلوں کی توثیق بھی کی۔ آج کے اعلامیے میں کہا گیا کہ قومی سلامتی کمیٹی کو اعلیٰ ترین سیکیورٹی ایجنسیز نے دوبارہ مطلع کیا ہے کہ انہیں کسی سازش کا کوئی ثبوت نہیں ملا ہے، جبکہ 31 مارچ کے اجلاس میں مبینہ کمیونیکیشن پر شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے غیر ملکی اہلکار کی زبان کو غیر سفارتی قرار دیا گیا تھا۔ آج بتایا گیا کہ قومی سلامتی کمیٹی ٹیلی گرام کے مندرجات، اس پر کی گئی جانچ پڑتال اور سیکیورٹی ایجنسیز کے تجزیے کا جائزہ لینے کے بعد اس نتیجے پہ پہنچی ہے کہ کوئی غیر ملکی سازش نہیں ہوئی، جبکہ 31 مارچ کو ہونے والے اجلاس کے بعد جاری اعلامیے میں کمیٹی نے یہ نتیجہ اخذ کیا تھا کہ مذکورہ کمیونیکیشن پاکستان کے اندرونی معاملات میں کھلی مداخلت کے مترادف ہے، جو کسی بھی صورت میں ناقابل قبول ہے۔ اسی لیے پاکستان اسلام آباد اور اس کے ملک کے دارالحکومت دونوں میں سفارتی انداز میں ایک مضبوط ڈیمارچ جاری کرے گا، جو کہ جاری کیا گیا۔ پچھلے ہفتے میڈیا کو نیوز بریفنگ میں ڈائریکٹر جنرل ISPR میجر جنرل بابر افتخار کا کہنا تھا کہ قومی سلامتی کمیٹی نے اپنے اعلامیے میں سازش کا لفظ استعمال نہیں کیا۔ جہاں تک عسکری قیادت کا موقف ہے جو کہ اس نیشنل سیکیورٹی کونسل کی میٹنگ میں دیا گیا، وہ موقف اس میٹنگ میں بھرپور طریقے سے دے دیا گیا، اور اس کے بعد اس میٹنگ کا ایک اعلامیہ جاری ہوا۔ میں اس میٹنگ کے اندر کیا بات ہوئی وہ نہیں ڈسکس کر سکتا بیکاز دیٹ از کانفیڈینشیل۔ جو اعلامیہ جاری ہوا اس اعلامیے کو آپ اگر دیکھیں تو وہ واضح طور پہ جو اس میٹنگ کے اندر کنکلوڈ کیا وہ اس اعلامیے میں انکلوڈیڈ ہے۔ جو الفاظ اس اعلامیے میں ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں، اس کے اوپر آپ واضح طور پہ دیکھ سکتے ہیں اگر کہیں ادھر کانسپریسی کا لفظ ہے کیا اس اعلامیے میں، میرا نہیں خیال۔ ڈیمارش دیے جاتے ہیں، ڈیمارش صرف سازش پہ تو نہیں دیے جاتے، ڈیمارش کے کئی ریزنز ہوتے ہیں۔ آپ ملک کی جس طرح اس اعلامیے میں لکھا ہوا ہے کہ ان ڈپلومیٹک لینگویج یوز کی گئی ہے، اس اعلامیے میں لکھا ہوا ہے کہ جو بات چیت کی گئی ہے وہ انٹرفیرنس کے مترادف ہے، سو اس کے اوپر ڈیمارش دیا جاتا ہے، دیٹ از اے ڈپلومیٹک پروسیجر۔ PTI کے وائس چیئرمین مخدوم شاہ محمود قریشی نے آج میڈیا سے گفتگو میں قومی سلامتی کمیٹی کے اس اعلامیے کے حوالے سے کہا کہ اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اس میں کوئی نئی بات نہیں تھی۔ اس اعلامیے نے اور اس نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے اجلاس نے جو پچھلا اجلاس تھا یعنی کہ 37واں اجلاس، اس کی فائنڈنگز کو اور اس کے منٹس کو انڈوس کر دیا، یعنی کہ ان پر مہر ثبت کر دی۔ اور اگر ایسا ہی ہونا تھا تو پھر میں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سے بصد احترام یہ پوچھنا چاہوں گا، اس اجلاس کی ضرورت محسوس کیوں کی گئی؟ اس اجلاس سے حاصل کیا ہوا؟ اس اجلاس سے مزید آپ نے اپنے لیے مشکلات پیدا کی ہیں۔
سابق وزیراعظم عمران خان 27 مارچ کو مبینہ دھمکی آمیز مراسلے کو جلسہ عام میں لائے تھے اور اس کے بعد سے وہ متعدد بار اپنی حکومت کو گرانے میں امریکی سازش کا دعویٰ کر چکے ہیں۔ کل مینار پاکستان پر جلسہ عام سے خطاب میں ایک بار پھر عمران خان نے اپنے دعوے کو دہرایا اور مطالبہ کیا کہ وہ سازش کی تحقیقات کے لیے صرف سپریم کورٹ آف پاکستان کے تحت کمیشن کو تسلیم کریں گے۔ باہر سے سازش پلان ہوئی، اندر میر جعفر بیٹھے ہوئے تھے۔ ہمیں ایک مراسلہ آتا ہے کہ اگر تم نے عمران خان کو یہ جو اس کے خلاف نو کانفیڈنس موشن آ رہا ہے کامیاب نہ ہوا اس کے خلاف تو پاکستان کو بڑی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ چیف ایگزیکٹو پاکستان کا میں ہوں اور میسج کس کو دے رہے ہیں، کس کو کہہ رہے ہیں کہ اس کو ہٹا دو؟ تمہارا خیال ہے شہباز شریف کہ ہم تمہاری کوئی کمیشن مانیں گے؟ ہم صرف ایک کمیشن مانیں گے، سپریم کورٹ کے اندر اوپن ہیئرنگ ہو، جس طرح دھاندلی کے اوپر کمیشن بنی تھی، اوپن ہیئرنگ ہو، میڈیا کے سامنے ہو، تاکہ سب کو پتا ہو کہ کتنی بڑی سازش ہوئی ہے پاکستان سے۔ اس موضوع پہ بات کرتے ہیں اور اس کے لیے ہم نے دعوت دی ہے پاکستان کے بہت ہی ممتاز اور بہت ہی تجربہ کار سابق سفارتکار، امریکہ میں بھی سفیر رہ چکے ہیں، محترم نجم الدین شیخ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بڑی نوازش شیخ صاحب، فرمائیے گا کہ بظاہر جو سفارتکاروں سے ہم سے بات ہوئی ہے وہ کہتے ہیں کہ اس قسم کی گفتگو جو ہے وہ غیر معمولی عمل نہیں ہے، مگر کہیں کوئی ایسی لائن ہوتی ہے یا ریڈ لائن ہوتی ہے جسے ہم کہیں کہ یہ معمول کی سفارتکاری سے زیادہ سخت گفتگو ہے، جب جو کہ ہمارے سفارتکاروں سے کی جا رہی ہے، ہوسٹ ممالک کی جانب سے کی جا رہی ہے یا وزٹنگ ڈپلومیٹس کی جانب سے کی جا رہی ہے، تو ہر گفتگو کو تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ایک معمول کی گفتگو ہے، کہیں تو ایسی گفتگو کا عمل ہے اور وہ الفاظ ہیں یا پیغام ہے جو کہ انتہائی سیریس لیا جائے اور اس پہ پھر رد عمل کا تقاضا ہو۔ دیکھیے کامران صاحب، پہلے تو میں چاہوں گا کہ کچھ وقت مجھے دیجیے کہ میں آپ کو سمجھاؤں کہ اس قسم کے میرے تجربے کے بنا پہ کہ کیا ہوا اور کیسے ہوا۔ اس کے لیے آپ دیکھیں کہ وہ ٹیلی گرام ایشو کیسے ہوا، کہاں پہنچا، اور اس ٹیلی گرام کی نوعیت کیا تھی، کانٹیکسٹ کیا تھا اور کانٹینٹ کیا تھا جس کا آپ نے ذکر کیا۔ تو وہ تینوں چیزوں کی ضرورت ہے۔ اولاً دیکھیے تجربے کے بنا پہ وہ تار جو تھا، جو سائفر ٹیلی گرام تھا، وہ اسد مجید صاحب نے لکھا فرام فارن سیکرٹری ٹو فارن سیکرٹری فرام امبیسڈر۔ اس کی ڈسٹریبیوشن ہوئی، اس ڈسٹریبیوشن میں پریزیڈنٹ کے آفس میں گیا، پرائم منسٹر کی آفس میں گیا، فارن منسٹر کی آفس میں گیا، اور فارن آفس میں بھی ڈسٹریبیوٹ ہوا، جہاں پہ لوئسٹ لیول آف ڈسٹریبیوشن ہوگی ڈائریکٹر یو ایس اے یا جو بندہ ہے، یعنی سمجھ لیجئے کہ کم از کم 11 یا 12 کاپیز تو اس کی ڈیفینیٹلی ایشو ہوئی۔ اس میں بتایا گیا کہ آرمی چیف کو بھی گیا یہ، اور یہ فرمائیے گا، مجھے ٹیکنیکل بات بتائیے گا کہ جب اس قسم کی اگر میٹنگ میں ڈیفنس اٹیشے بیٹھتا ہے، ڈی اے بیٹھتا ہے، تو وہ اپنا جو خط ہے وہ اپنے جن کو وہ رپورٹ کرتا ہے ان کو بھی بھیجتا ہے، یعنی کہ ڈی جی آئی ایس آئی کو یا آرمی چیف وغیرہ کو ڈیفنس اٹیشے علیحدہ سے بھیجتا ہے، لیکن وہ تھیوریٹیکلی صرف سفیر کو دکھانے کے بغیر نہیں بھیجتا، ان کو دکھانا ہے کہ سفیر کو، اور سفیر اس کو اپروو کریں گے تب وہ ایشو ہوگا۔ اس میں خامیاں ہوتی ہیں اور خامیاں ہوئی ہیں، ماضی میں بھی ہوئی ہیں، مستقبل میں بھی ہوں گی، لیکن طریقہ کار جو کہ اسٹیبلشڈ ہے وہ یہ ہے کہ اس قسم کی تار بھیجنے سے پہلے یا اپنے ڈپارٹمنٹ کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنے سے پہلے وہ سفیر کو دکھائیں گے اور سفیر کے اپروول کے ساتھ بھیجیں گے۔ لیکن دیکھیے ضروری چیز یہ ہے کہ آپ نے کیا کیا جب آپ کو یہ میسج ملا۔ تو اس زمانے میں آپ کو پتہ ہے کہ سب جو ڈپارٹمنٹ آف اسٹیٹ تھی، ڈیفنس ڈپارٹمنٹ تھی وغیرہ، وہ کووڈ کی وجہ سے اپنے ہاں کسی کو بلا رہے نہیں تھے، وہ خود جا کے اور ایمبیسیز میں بیٹھ کے
اور ان کے ساتھ بات کرتے تھے، اور چونکہ یہ ایمبیسیز میں ہوتا تھا اس کی وجہ سے اپنے ساتھ نوٹ ٹیک کر لے جاتے تھے. تو اسد مجید صاحب نے بھی اس قسم کے فنکشنز ایک نہیں 2-4 ارینج کیے جہاں پہ ان کے ہاں آئے اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ ڈونلڈ لیو آئے یا اس سے اونچے رتبے کے افسر آئے اور وہاں پہ ان سے بات چیت ہوئی. میرا خیال یہ ہے کہ جب یہ بات چیت ہوئی اور انہوں نے کہا کہ صاحب there will be consequences، تو وہ consequences تھے for the Pakistan government, not for any individual but for the Pakistan government. اور اس کے لیے جواب میری نظر میں اسد مجید صاحب نے پوچھا کہ کیا یہ پیغام جو آپ مجھے دے رہے ہیں یہ باقیوں کو بھی دینے ہیں یا نہیں. یاد رکھیے کہ 39 ممالک تھے جنہوں نے نہ ووٹ کیا تھا اس ریزولوشن کے لیے اور نہ وہ اس کے ساتھ جانے کے لیے تیار تھے. تو ان پہ دباؤ ڈال رہا تھا امریکہ، اور اس دباؤ میں پاکستان کو بھی انہوں نے شامل کیا ہوا تھا. شیخ صاحب اور اس میرا کو ہم یقین ہے آپ سے گفتگو کو کنٹینیو کرتے ہیں. اب ہمیں جوائن کیا ہے منسٹر آف اسٹیٹ فار فارن افیئرز ہنا ربانی کھر صاحبہ نے، جو کہ آج نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ میں شریک بھی تھی. ہم ان سے بات کر لیتے ہیں. بہت بہت شکریہ ہنا ربانی کھر صاحبہ. پہلے تو یہ بتائیے گا کہ بیسیکلی یہ کمپلیٹ ری ایٹریشن ہے جو آج سے پہلے این ایس سی کی میٹنگ ہوئی تھی، منون اسی کی ریفلیکشن ہے جو پہلے بھی یہ کہا گیا تھا کہ کوئی کانسپریسی نہیں ہے مگر یہ ایک انٹرفیرنس ہے پاکستان کے اس اندرونی معاملات میں، اور جو کہ کافی سیریس معاملہ تھا. یہ صحیح ریفلیکشن ہے این ایس سی کی جو کنکلوژن ہے اس کی؟ دیکھیں میں آپ کو وضاحت کے ساتھ کیٹیگوریکلی جو اسٹیٹمنٹ پہلے ایشو ہوئی تھی وہ بھی بتا دیتی ہوں اور جو ایشو ہوئی ہے وہ بھی بتا دیتی ہوں. پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ کیونکہ ایک اسپن دی جا رہی ہے کہ جی اسد مجید خان صاحب کے اوپر کوئی دباؤ دیا گیا، بلکہ آئی تھنک ان کی بھی ایک نیچرل کیننس پرابیبلی تھی کہ وہ وضاحت دے سکتے تاکہ ایک چیز مس انٹرپریٹ ہو گئی، مس یوز ہو گئی، ایکسپلوئٹ ہو گئی، تو اس کو وضاحت دینا بہت ضروری تھا. فارن آفس پہلے اس لیے وضاحت نہیں دے سکا کیونکہ فارن آفس پروفیشنل آفس، اور اس کا یہ اگر کوئی چیز ایک پولیٹیکل ٹول کے لیے استعمال ہوتی ہے تو فارن آفس ڈز ناٹ جمپ انٹو دا فائر، رائٹ. اب جو پہلے اسٹیٹمنٹ ہے وہ کیا ہے، وہ اس میں اینڈ میں آپریشنل ایشو ہوتا ہے کہ ایشو a strong demarche to the country in question both in Islamabad and the country's capital through proper channel in keeping with diplomatic norms. اب مجھے تو یہ بہت زیادہ اسٹرانگ لینگویج نہیں لگ رہی جو پچھلی این ایس سی میٹنگ وچ واز چیئرڈ بائی ایکس پرائم منسٹر عمران خان نے کی، جو اتفاق کا ہے اس میں کیونکہ پھر بھی آتا رہا اس لیے نظر آیا کہ جی وضاحت مزید دینے کی ضرورت ہے. اس لیے بالکل کیٹیگورکلی آفٹر لسننگ ٹو اسد مجید خان تاکہ ان کی ورژن آ جائے اور وہ اپنا کانٹیکسٹ اور کانٹینٹ آف دا سائفر کو ایکسپلین کر سکیں. اس لیے اس کے بعد این ایس سی ڈسکس دا ٹیلیگرام ریسیو فرام دا پاکستان ایمبیسی ان واشنگٹن. دا فارمر پاکستان ایمبیسڈر ٹو دی یو ایس briefed the committee on the context and content of the telegram. The NSC, after examining the contents of the communication, reaffirmed the decisions of the last NSC meeting and again informed by the premier security agencies that they have found no evidence of any conspiracy. Therefore, the NSC, after reviewing the contents of the communication, the assessment received and the conclusions presented by the security agencies, concludes that there has been no foreign conspiracy. اب دیکھیں ایک ایسا فورم جس میں آپ کے پرائم منسٹر چیئر کریں ہیں، سارے امپورٹنٹ وزیر ہیں، آپ کے جوائنٹ چیف آف آرمی اسٹاف ہیں، آرمی چیف ہیں، نیول چیف ہیں، ایئر چیف ہیں، سیکورٹی ایجنسیز دونوں آئی بی اینڈ آئی ایس آئی کے ہیڈ ہیں. جب وہ اس طرح کی کیٹیگوریکل اسٹیٹمنٹ دے دیتی ہے اور پھر بھی کسی قسم کا اسپن دیا جاتا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے یہ تو ختم ہو گیا. کانسپریسی نہیں تھی ہیرا ربانی صاحبہ کہ کانسپریسی نہیں تھی، مگر یہ بتائیے کہ ایمبیسڈر اسد مجید نے کہا کہ جو سیکرٹری ڈونلڈ لیو انہوں نے کیا ذکر کیا تھا کہ آپ کے لیے بہتر ہوگا کہ عمران خان جو ہیں وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس وہ لوز کر جائیں، کیونکہ اگر وہ نہیں کرتے ہیں تو پھر پاکستان کے لیے مشکل ہوگی. ٹو دیٹ افیکٹ ووٹ آف نو کانفیڈنس ڈونلڈ لو، سیکرٹری ڈونلڈ لو نے مینشن کیا تھا. آج یہ بات سامنے میں نے وہ ٹیلی گرام خود پڑھا ہے پورا،
اور اس ٹیلی گرام کا میں آپ کو اتنا ضرور بتا سکتی ہوں کہ اس کے نیچے جو سفیر تھے لکھنے والے اسد مجید خان صاحب، انہوں نے اپنی اسسمنٹ اور ریکمنڈیشن بھی دی تھی فارن آفس کو اور یہ پڑھنے والوں کو، اور ان کی ریکمنڈیشن یہ تھی کہ آپ ڈیمارش کریں اسلام آباد میں ان کے سفیر کو بلا کے، اور ان سے پوچھیں کہ کیا کہ یہ آپ کی گورنمنٹ کی پالیسی ہے یا یہ ایک بندہ کی پالیسی ہے. یہ کہنا کہ اس سے ہم انفر کریں کوئی چیز، یہ انفرنس پولیٹیکل لیڈرشپ آف دیٹ ٹائم میں میرے خیال سے امیچورلی اور آؤٹ آف کانٹیکسٹ بائی پرپز کی ٹو اچیو سم پولیٹیکل ریزن. میں آپ کی گفتگو سے میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ گفتگو تو کی ہے، سیکرٹری ڈونلڈ لو نے یہ بات تو ضرور کی ہے، مینشن کیا ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس، اس حوالے سے انہوں نے بات ضرور کی ہے، مگر آپ کو شک یہ ہے اور شاید ایمبیسڈر صاحب کو بھی شک تھا کہ یہ ان کی ذاتی رائے تھی یا یونائٹڈ اسٹیٹس گورنمنٹ کا یہ ویو تھا کہ عمران خان کو ووٹ آف نو کانفیڈنس جو ہے وہ ہارنا چاہیے، وہ لوز کریں تو پاکستان کے لیے بہتر ہے. دیکھیں یہ کہنا کہ یونائٹڈ اسٹیٹس گورنمنٹ کا ویو تھا، یہ کوئی ڈیلیگیشن لیول ٹاکس نہیں تھی لیڈ بائی دا فارن سیکرٹری اور دا فارن منسٹر اور دا منسٹر آف اسٹیٹ، اور کوئی ڈیلیگیشن لیول ٹاکس ہوتی ہیں جس میں ساری آپ کی گورنمنٹ ہوتی ہے. یہ ایک لنچ آن میٹنگ میں آپ اپنا اوپینین ایکسپریس کرتے ہیں. فار انسٹنس میں نے بے شمار دفعہ یہ اوپینین ایکسپریس کیا ہوا ہے کہ پرائم منسٹر مودی کے ہوتے ہوئے پاکستان کی انڈیا کے ساتھ تعلقات بہتر نہیں ہو سکتے، اور پرائم منسٹر مودی اگر نہیں الیکٹ ہوتے تو شاید تعلقات بہتر ہو جائیں. میں نے ابھی ریسنٹلی یہ بھی کہا ہے کہ چیف منسٹر یوگی اگر دوبارہ یو پی میں الیکٹ ہو جاتے ہیں، جو کہ 200 ملین لوگوں کی ایک پروونس ہے، تو اس سے بہت برے اثرات پڑتے ہیں انڈیا کی ریپوٹیشن پر، اور دنیا کے انڈیا کے ساتھ تعلقات، پاکستان کے انڈیا کے تعلقات اس ماحول میں بہتر ہو سکتے. اب یہ یقیناً آپ اس سے انفر کر سکتے ہیں کہ میں انٹرفیئر کروں، کیونکہ میرا حق تو نہیں پتا کہ میں کیا وہ کس کو چیف منسٹر الیکٹ کریں، کس کو پرائم منسٹر، بٹ دس از مائی پرسنل اوپینین آن ہاؤ دا ریلیشنز آر. ڈپلومیسی میں ڈپلومیٹک باتیں بھی ہوتی ہیں، ان ڈپلومیٹک بھی باتیں ہوتی ہیں. اور کامران خان صاحب دیکھیں، آپ یو آر وائز انف ٹو انڈرسٹینڈ دس، جو دنیا کے ویسٹرن ممالک ہیں وہ اس والے یوکرین کے ایشو کو لے کے میرے نظر میں ابھی امیچورلی وہ اس کو بالکل بائنری طریقے سے دیکھ رہے ہیں، بائنری فارم میں دیکھ رہے ہیں، اور دیکھ رہے ہیں کہ اگر آپ اس کے رشیا کے ساتھ ووٹ کریں تو آپ ہمارے اگینسٹ ووٹ کریں. اور یہ وہ ہمیں بیشتر دفعہ ڈپلومیٹک اینڈ ان ڈپلومیٹک طریقے سے بتا چکے ہیں کہ فار اس دس از اے 9/11 مومنٹ، ایدر یو آر ود اس اور یو وداؤٹ اس. Now I may disagree with their policy, but that is their policy. My reaction is in my control. Their action is not in my control. So آپ نے it's extremely important ہر ملک کے لیے کہ آپ اپنی ڈپلومیسی کنڈکٹ کریں quietly, assuredly and with the national interest of the country and not the person or a single person. Imran Khan is not equivalent to the interest of Pakistan. اور میرا اب یہ فرمائیے گا کہ اب کیونکہ چینج آف گورنمنٹ ہو گئی ہے اور کیونکہ بہت ہی عمران خان سینٹرک یہ گفتگو ہے جو ہم جس کا ذکر کر رہے ہیں، اور اس میں کافی یو ایس گورنمنٹ کے حوالے سے کافی چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں. آبویسلی پرائم منسٹر آف پاکستان سے اگر یو ایس پریسیڈنٹ ایک فون کال بھی نہیں کرتا تو یہ صرف عمران خان کی بات تو نہیں ہے، یہ تو پاکستان کی بات ہے، پاکستانیوں کی بات ہے. Where do we go from here, Hina Rabbani Khar Sahiba? But I don't think this is smart diplomacy at all. I think this is immature diplomacy, what we did in the last 3 years. کہ ہم ڈنڈورا پیٹتے رہے، چیسٹ بیٹنگ کرتے رہے، ہائی کال نہیں آئی، ہائی کال نہیں آئی. بھائی کیوں ہائی کال؟ مطلب کتنے ملکوں کے پریزیڈنٹ کو اور پرائم منسٹر کو پریزیڈنٹ بائیڈن نے شاید کال نہ کیا ہو. کیا ہم یہ سوچیں، انفر کریں کہ وہ سب کے مخالف ہیں؟ اور کیا ہم اپنی جو ہمارے آپریشنل لیول پہ ایک کمٹمنٹ اور چیزیں فارورڈ جا رہی تھیں، کیا ہم نے اس کو بلڈ اپ کرنا ہے پاکستان کے لیے، یا ہم یہ ڈنڈورا پیٹتے ہوئے کہ ہماری ایگو بروز ہوگی، اس سے پاکستان جائے باہر میں، پاکستان کو نقصان ہو، پاکستان کے اوپر غلط قسم کے الزامات لگیں، یہ سب کچھ ہمارے انٹرسٹ میں، کیونکہ ہمیں کال ملائی اور ہماری ایگو بروز ہوگی. از دیٹ ہاؤ یو کنڈکٹ یور ڈپلومیسی؟ آئی تھنک دس از فولش، آئی تھنک دس از امیچور. تو مجھے تو بالکل ایک کال کی وجہ سے میں اپنے تعلقات اور کامران خان صاحب ود یور پلیٹ فارم آئی ووڈ لائک ٹو سے دس، ہم ڈر کے پاکستان کی ڈپلومیسی آگے نہیں لے کے جائیں گے. انہوں نے جو مرضی اس کو ایکسپلوئٹ کیا، اس کو آپ جلسوں جلوسوں میں جتنا یوز کر لیں، انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں گے جو آپ نے اوتھ کیا ہے کہ آپ پروٹیکٹ کرنا ہے اپنے پاکستان کے انٹرسٹ، کسی ایک بندے کا انٹرسٹ نہیں. اور اس پاکستان اور پاکستانیوں کے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرتے ہوئے ہم ڈر کے لوگوں سے نہیں ملیں گے، ہم ہر کسی کو ملیں گے، ہر کسی کے ساتھ کوشش کریں گے کہ پاکستان کے انٹرسٹ، پاکستان کے لیے دروازے کھلیں بجائے اسی کے دروازے بند ہو. اور پاکستان ایک بیلنس طریقے سے، جہاں تک ہمارے اسٹریٹجک انٹرسٹ میں چائنا ہے کنسرن، اس میں کسی قسم کا کمپرومائز نہیں ہوگا.
اور جہاں تک ہماری باقی لوگوں کے ساتھ ایک غیر جانبدارانہ پالیسی رہے گی، اس سے بھی کسی قسم کا کمپرومائز نہیں ہوگا. پر کیا ہم جا کے وار کے بیچ میں جا کے اپنے آپ کو پلانٹ کریں گے کہ ایک جگہ جنگ چھڑنے والی اور ہم وہاں جا کے آئی ڈونٹ تھنک دیٹ ہیز بین ویری اسمارٹ. ٹھیک ہے، اس سے آپ کی شاید نیریٹو بلڈ ہو جائے، آپ کا بیانیہ بلڈ ہو جائے، آپ کو ووٹ مل جائیں، بٹ کیا آپ کو جب ایک پوزیشن آف ایگزیکٹو میں آتے ہیں تو آپ کا ختم ہو جانا چاہیے ووٹ گرابنگ ٹیکٹکس، اور آپ کا سیلف پریزرویشن، کنٹریز پریزرویشن should be your aim and objective and your end cause and your B cause, and that is where it should end. یقیناً ہمارے مفادات کا دفاع انشاءاللہ تعالیٰ ہوگا، اور ہنا ربانی کھر صاحبہ منسٹر اور وداؤٹ منسٹر بھی ماشاءاللہ پاکستان کے موقف کی اور پاکستان کی پوزیشن کی بہت اچھا دفاع کرتے رہے. تھینک یو سو مچ میڈم، ویری کائنڈ. شیخ صاحب یہ فرمائیے گا، آپ نے گفتگو سنی اور آپ اس کا پس منظر بھی دے رہے تھے، یہ تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ٹپیکل امریکن کاؤبوائے ڈپلومیسی کے ایک ایگزامپل ہے، جو کہ شاید دنیا کے بہت سارے ملک، میں جو فالو کرتا ہوں کہ اس طرح کی گفتگو وہ چین سے بھی کرتے ہیں، روس سے بھی کر رہے ہوتے ہیں، مودی سے بھی کر رہے ہوتے ہیں، مگر یہ ہے ان کا ایک دیکھیے یہ سٹائل ہے اور یہ کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمیں دیکھنا ہے کہ کیا ابھی ہنا ربانی کھر صاحبہ نے جو بات کی، اور انہوں نے تو ٹیلی گرام پڑھا ہے، میں نے نہیں پڑھا ہے، لیکن مجھے یہ خیال ہوتا ہے کہ ان کا یہ کہنا کہ صاحب ہم چینج آف رجیم چاہتے ہیں، یہ تو ممکن نہیں ہے. وہ جو ان کو پیغام دینا ہے وہ حکومت پاکستان کو دینا ہے کہ صاحب اگر آپ نے یہ چیزیں کی تو کانسیکوینسز ہوں گے. اور یہ میسج ہمیں نہیں دیا، یہ میسج انہوں نے 39 اور ممالک کو دیا، اور یہی میسج انہوں نے پھر دہرایا. چین کا انہوں نے پبلسائز کیا، کچھ اور ممالک کا انہوں نے پبلسائز کیا، پاکستان کا انہوں نے نام انکلوڈ کیا. لیکن میں تو سمجھتا ہوں کہ اگر میں اسد مجید صاحب کے ٹیلی گرام کو ریپروڈیوس کرنے کی کوشش کروں تو اس میں پہلا پیراگراف یہ ہوگا کہ صاحب مجھ سے یہ کہا گیا کہ اگر آپ نے یوکرین میں ہماری حمایت نہیں کی اور آپ ان 39 ممالک میں سے نہ نکلے جو کہ 47% ہیں دنیا کی پاپولیشن کے، لیکن جن کے خلاف ہم نے 140 ووٹ دیے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ یہ ووٹ بڑھیں، اور اگر آپ نہیں بڑھائیں گے تو ہمارے اور آپ کے رشتے میں یہ ایک دراڑ پڑے گی. یہ مجھے یقین ہے کہ یہ انہوں نے کہا. لیکن یہ اور دوسرا پیراگراف میں اسد مجید صاحب نے یہ ضرور کہا ہوگا کہ میں نے اپنے کالیگز سے پوچھا، خاص طور پہ جو ساک کے کالیگز ہیں، نیپال ہے سری لنکا ہے، ان سب ممالک سے میں نے جب معلوم کیا تو انہوں نے کہا صاحب ہمیں بھی یہی پیغام ملا ہے، اور ہم نے ان کو یہی جواب دیا ہے کہ صاحب ابھی تو ہم اسی سٹانس پہ ہیں کہ ہم ابھی ایبسٹین کر رہے ہیں. تو یہ ان کی ایفرٹ تھی، اور اس ایفرٹ کو آپ شیخ صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ تو ہو گیا یوکرین والا معاملہ، لیکن جس وقت یوکرین ہوا اس سے پہلے ہی کیونکہ امریکن وڈرال ہوا تھا افغانستان سے، اور پھر اس دوران پاکستان کے ساتھ امریکہ کی انتظامیہ کی اور اسٹیبلشمنٹ کی ناراضگی عروج پہ پہنچ گئی تھی، اور وہ یقیناً پھر اس کے اثرات بھی ہم چاروں جانب دیکھ رہے تھے. اور پھر اس کے بعد یہ یوکرین کا معاملہ ہوا، پھر پاکستان کی پوزیشننگ، اور پھر پرائم منسٹر جو تھے اس وقت کے ان کا ماسکو جانا، یہ ساری چیزیں اس نے کچھ زیادہ ہی اس کو کمپلیکیٹ کیا. تو ہو سکتا ہے کہ جو میسج ہو جو یو ایس اسسٹنٹ سیکرٹری کا وہ کچھ زیادہ ہی ترش اور کچھ زیادہ ہی بلنٹ ہو. دیکھیے امریکہ ہے، امریکہ سپر پاور ہے. وہ زبان جو استعمال کرتا ہے وہ کبھی تو ملائم ہوتی ہے، لیکن زیادہ در وہ عکاسی کرتی ہے سپر پاور کی حیثیت کی. تو اس میں یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، اس پہ ہم ہلے ہوئے ہیں، دنیا بھر ہلی ہوئی ہے کہ جو ہم کہتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ جو ہم ڈپلومیٹک زبان استعمال کرتے ہیں، وہ ہم جب واشنگٹن پہنچتے ہیں تو اس میں ایک تلخ زبانی آ جاتی ہے جس پہ ہم ہلے ہوئے نہیں ہیں جب ہم اپنے
काउंटर पार्ट से बात कर रहे हैं, क्योंकि सच्ची बात यह है कि आप काउंटर पार्ट से बात नहीं कर रहे हैं, आप एक सुपर पावर के साथ बात कर रहे हैं और उसका तरीक़ाकार जो है वो इस नौइयत का है। लेकिन उससे फ़र्क नहीं पड़ता इस पर कि आपको पैगाम क्या पहुंचाया, और पैगाम जो पहुंचाया मेरी नज़र में जो पैगाम था वो यही पैगाम था जो कि उन्होंने 39 और ममालिक को पहुंचाया था कि देयर विल बी कॉन्सिक्वेंसेस इफ़ you do not support our position on Ukraine and on the special operation जो रूसी कहते हैं that we were carrying out in Ukraine। तो इसमें मुझे लगता है कि हम खामखा इसको गवर्नमेंट के साथ एसोसिएट कर रहे हैं। वो मैसेज आपके हुकूमत के लिए था, पाकिस्तान के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब नजमुद्दीन शेख, साबिक सेक्रेटरी खारजा पाकिस्तान के नाम और साबिक सीनियर सिफारतकार हमारे साथ मौजूद थे। कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद इसी अमेरिका की बात करते हैं। ज़ाहिर है कि बैनुल-अक़वामी मामलात हों, पाकिस्तान के माशी मामलात हों, कदम कदम पे अमेरिका से हमें इनकाउंटर करते हैं, हमें अमेरिका की ज़रूरत होती है। जैसा कि इस वक्त है, इमरान खान की हुकूमत चली गई, शहबाज शरीफ की हुकूमत है, लेकिन इस वक्त वज़ीर ख़ज़ाना मुफ्ती इस्माइल अपनी माशी टीम के साथ वाशिंगटन में मौजूद हैं। IMF से, वर्ल्ड बैंक से मुज़ाकरात हो रहे हैं। IMF प्रोग्राम जारी रखना है, IMF प्रोग्राम जारी रखना है तो उसकी शराइत माननी है। इमरान खान हुकूमत हो या शहबाज शरीफ हुकूमत हो, किसी सूरत में उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। वो बहुत ही मुश्किल शराइतें वो भी हमने माननी है। पाकिस्तान की माशी सूरत हाल इस वक्त IMF के शिकंजे में है, इसको हमें मानना होगा। उसके लिए हमें क्या क्या करना होगा, ये आपसे बात करते हैं छोटे से वक्फे के बाद। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मखलूत हुकूमत का सबसे बड़ा इम्तहान, बल्कि मेक और ब्रेक इम्तहान, मईशत की बहाली है। मुकम्मल माशी तबाही से बचने के लिए हुकूमत को फूक फूक कर कदम रखना होगा। माशी आशारियों में बेहतरी लाना और IMF को राज़ी करना हुकूमत की माशी टीम के लिए एक मुश्किल टारगेट है। लेकिन IMF के मुखालिफ सिद्ध में जाना हुकूमत के लिए नामुमकिन है, क्योंकि महंगाई बुलंद तरीन सतह को छू रही है, इम्पोर्ट्स बेलगाम हैं और करंट अकाउंट खसारे को काबू करना, रुपए की बेकदरी को रोकना और ज़र मुबादला ज़खायर में इजाफा करना हुकूमत के अहम चैलेंजेस हैं। इस हफ्ते इंटरबैंक में डॉलर 5 रुपये 39 पैसे महंगा होकर 186 रुपये 70 पैसे तक पहुँच चुका है। गोया शहबाज हुकूमत की आमद के बाद रुपए की कदर में आने वाला इस्तेहकाम आर्जी साबित हुआ और डॉलर लगभग एक हफ्ते पुरानी सतह पे आ चुका है। मुल्क की मईशत को फौरी ऑक्सीजन की फराहमी के लिए वज़ीर ख़ज़ाना मुफ्ती इस्माइल, गवर्नर स्टेट बैंक रज़ा बाक़िर इस वक्त मिशन IMF पर वाशिंगटन में हैं, जहां आज उन्होंने IMF हुक्काम के साथ 7वें इजलास पर मुज़ाकरात किए। इन मुज़ाकरात की कामयाबी पर पाकिस्तान को $1 अरब की किस्त मिलने का इम्कान है। परसों बरास्ता लंदन वाशिंगटन जाने से पहले इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में वज़ीर ख़ज़ाना मुफ्ती इस्माइल ने अपनी हुकूमत को दरपेश मुआसी मसाइल का अहाता किया और बताया था कि खान साहब उनकी हुकूमत के लिए बारूदी सुरंगें बिछा गए हैं। मार्च के महीने में महंगाई 12.7% है। CPI अगर मैं SPI देखूं उसमें इस वक्त महंगाई 17.3% है। सिर्फ इस साल इमरान खान का बजट डेफिसिट 5600 अरब रुपया हो रहा है। पाकिस्तान तारीख रकम करेगा अपनी और $75 बिलियन की इंपोर्ट करेगा। करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं $20 अरब का। पिछले हफ्ते $10.8 बिलियन हमारे बैनुल-अक़वामी रिजर्व थे। सर्कुलर डेट 2500 अरब रुपए के लगभग बराबर है, 2400 कुछ अरब रुपए के। आज प्रेजेंटेशन में बताया गया है शहबाज शरीफ साहब को और काबीना को कि गैस सेक्टर में 1.5 ट्रिलियन रुपए यानी कि 1500 अरब रुपए से ज्यादा का गैस सेक्टर के अंदर भी सर्कुलर डेट खड़ा कर दिया है। 200 अरब रुपए से ज्यादा SNGPL में नुकसान कर दिया है इन्होंने, नुकसान 500 अरब से ज्यादा PSO के मौसूलात हो चुकी हैं। 53,000 अरब रुपए की डेट प्लस लाइबिलिटीज छोड़ के जा रहे हैं। इसकी डेट सर्विस रिक्वायरमेंट हम करनी होगी, हमें करेंगे। ये खान साहब गए थे हमारे लिए बारूदी सुरंग लगा के। मुफ्ती इस्माइल साहब के इन आदाद शुमार को, इन आशारियों को बहुत ही शिद्दत से चैलेंज किया है साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन ने और कुछ मुताल्लिक़ा माहिरीन ने भी। बहरहाल सियासत में ये सब कुछ होता है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि मईशत की तबाह हाल सूरत हाल है। इसी पस मंज़र में IMF ने 2.5 माह कबल पाकिस्तान के लिए फ़ंड्स की बहाली की, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से उसको मशरूत कर दिया था और ये वो मामला है जो कि गुज़श्ता हुकूमत ने किया था और सियासत इसकी वजह थी कि पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाने के बजाय कम कर दी थी और उनको मुंजमद कर दिया गया था
جون تک کے لیے، اور اس طرح سے یہ پاکستان کی معیشت کے لیے ایک بہت بڑا بوجھ چھوڑ گئی ہے گزشتہ حکومت ہے۔ اب شہباز حکومت ایک مقبضے میں پھنس چکی ہے۔ اگر پیٹرول ڈیزل کی قیمتیں بڑھائے تو عوامی رد عمل کی مصیبت، اور قیمتیں نہ بڑھائے تو معاشی آفت سر پہ کھڑی ہے۔ بہرحال وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل IMF کو بنانے اور اس پروگرام کی بحالی کے لیے بہت پر امید ہیں۔ خان صاحب نے یہ ایک جنبش قلم سے پیٹرول اور ڈیزل سستا کر دیا تاکہ آنے والی شہباز شریف کی حکومت کو مشکل ہو۔ اس وقت جو سبسڈی کا انہوں نے پروگرام کیا اس میں 370 ارب روپے کا ایک نقصان آیا ہے گورنمنٹ آف پاکستان۔ اس اپریل کے مہینے میں یہ خرچہ جو ہے وہ 68 ارب روپے کا ہوا ہے جو کل ہم نے اپروو کیا ہے۔ اوگرا کے تخمینہ ہے کہ مئی اور جون کے مہینے میں یہ 96 ارب روپے کا خرچہ ہے۔ یہ پاکستان کی جو سویلین حکومت چلانے کا خرچہ ہے نا اس سے ڈبل ہے 96 ارب روپے کا خرچہ، تو یہ ہم سسٹین نہیں کر سکیں گے۔ اس میں پرائم منسٹر صاحب کو فیصلہ کرنا ہوگا، لیکن پہلے میں جا کے ذرا سا IMF سے مل کر آؤں، اس کے بعد بات کروں گا۔ آج مجھے IMF جانا ہے اور ان کے پاس جاؤں گا اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ بحال کروائیں گے ہم۔ پرائم منسٹر صاحب نے مجھے جو حکم دیے ہیں کہ ہم لوگوں کے اوپر کم سے کم بوجھ ڈالیں، جو حکومت کو اپنا پٹھا کسنا ہوگا، بیلٹ ٹائٹننگ کرنی ہوگی، حکومت میں کریں گے۔ بلا شبہ مخلوط حکومت IMF کے رحم و کرم پر ہے۔ IMF کو تسلی کرانا حکومت کی ترجیح ہونی چاہیے، لیکن حیرت کی بات ہے کہ جس وقت شہباز حکومت کی معاشی ٹیم واشنگٹن میں IMF سے مذاکرات شروع کرنے والی تھی آج صبح، اسی وقت پاکستان کے موجودہ وزیر دفاع شہباز شریف کابینہ کے خواجہ محمد آصف نے ایک نئی گفتگو کر دی، ایک نیا شوشہ چھوڑ دیا ہے۔ یقیناً ایک ریڈ ہیرنگ ہے IMF کے لیے، یعنی کہ ایک لال رومال دکھانا ہے IMF کے لیے، اس وقت ان کو بتکا دینے والی بات ہے جب انہوں نے کہا کہ ان کی حکومت اسٹیٹ بینک خود مختاری کے قانون کو ریورس کر دے گی اس کو، اور اس قانون کو واپس لے لے گی، یہ فیصلہ کر دیا ہے۔ یاد رہے کہ IMF نے بہت شدت سے، بہت اصرار سے، بہت اس قانون کو منظور کرایا تھا، اور آنے والی حکومت کا اس سے پہلے کہ وہ مذاکرات شروع کرے اس کا یہ اعلان کہ اس قانون کو واپس کر دیا جائے گا، یقیناً یہ مفتاح اسماعیل کے لیے بہت ہی مشکل بات ہوگی، اور وہ بھی اس لیے کہ یہ اعلان بہرحال آیا ہے وزیر دفاع کی جانب سے۔ خواجہ آصف کو یہ یاد ہونا چاہیے کہ یہ قانون منظور نہ ہونے کی وجہ سے پاکستان کا فنڈ جو ہے اس کا بحالی پروگرام 11 ماہ تک ساکت رہا تھا۔ اس کے علاوہ بھی خواجہ آصف صاحب نے ہی یہ اعلان بھی کر دیا ہے کہ گورنر اسٹیٹ بینک کا اب جو ٹرم ختم ہو رہی ہے مئی میں، اس میں مزید ایکسٹینشن نہیں ہوگا۔ یہ بھی اعلان جو ہے وہ وزیر خزانہ کی جانب سے نہیں بلکہ وزیر دفاع کی جانب سے آیا ہے۔ نہیں کر پائیں گے خواجہ صاحب، کیونکہ اگر IMF پہ رہنا ہے تو IMF یہ نہیں ہونے دے گی، اور اس بیان میں یو ٹرن کر لینا پڑے گا آپ کو بھی اور آپ کی حکومت کو بھی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ IMF نے آئندہ مالی سال کے لیے 7,255 ارب روپے ٹیکس آمدن کا ٹارگٹ دیا ہے۔ IMF کی شرائط پر ہی 3 ماہ قبل تمام اشیاء پر 17% GST لگایا گیا تھا، جو مہنگائی کی ایک بڑی وجہ ہے۔ لیکن کیا یہ جو مہنگائی مکاؤ مہم شروع کی تھی پاکستان مسلم لیگ نون نے، اور اس نعرے کی بنیاد پر اقتدار میں یہ حکومت آئی ہے، اگلے مہینے بجٹ میں 17% سیلز ٹیکس ختم کر دے گی؟ اس بارے میں خواجہ آصف صاحب نے کوئی رائے نہیں دی۔ البتہ وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کا دعویٰ ہے کہ عوام دوست بجٹ دیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ 3 ماہ میں روپیہ مستحکم ہو جائے گا، مہنگائی کنٹرول میں آ جائے گی اور زر مبادلہ کے ذخائر بڑھ جائیں گے۔ IMF کا پروگرام بحال کریں گے، بجٹ ڈسپلن واپس لے کر آئیں گے، انشاءاللہ ایک بہتر بجٹ آپ کو دیں گے، عوام دوست بجٹ بھی دیں گے، ترقی دوست بجٹ بھی دیں گے، لیکن اس سے انشاءاللہ تعالیٰ ذرائع مبادلہ کے ذخائر بڑھیں گے۔ تو مجھے کوئی اللہ کی ذات سے امید لگتی ہے کہ اب روپیہ جو ہے وہ مزید سلائڈ نہیں ہوگا، انشاءاللہ روپیہ مستحکم رہے گا۔ میں یہ سمجھتا ہوں، سچی بات ہے کہ اس وقت 1-2 دن سے جو روپیہ ڈی ویلیو ہو رہا ہے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مارکیٹ کے ایسے کوئی فنڈامنٹلز نہیں ہیں۔ میں بہت ہی زیادہ کانفیڈنٹ ہوں، مجھے بڑا یقین ہے اللہ تعالیٰ کی ذات سے، اللہ تعالیٰ کا فضل ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ، اور ساتھ ساتھ مجھے یہ بھی امید ہے اللہ تعالیٰ کی ذات سے کہ پاکستانی مارکیٹوں کے اندر بھی اچھائی آئے گی۔ اور اب آپ دیکھیے گا کہ جو بیٹر مینجمنٹ سے ہم کر سکتے ہیں وہ کریں گے، انفلیشن کو بھی انشاءاللہ کم کریں گے ہم، روپے کو کنٹرول کرنے کے ساتھ ساتھ۔ میری پاکستان کے عوام سے صرف اتنی گزارش ہے کہ ہم کو آپ 2-3-4 مہینے دے دیں، اور آپ 3 مہینوں کے اندر آپ دیکھیں گے کہ پاکستان میں بہتری آ جائے گی۔ آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ تعالیٰ روپیہ بھی مستحکم ہو جائے گا، مہنگائی بھی انشاءاللہ کنٹرول میں آنا شروع ہو جائے گی۔ تو بڑی لمبی مدت نہیں ہے، مفتاح اسماعیل صاحب اگر یہ کہہ رہے ہیں تو ضرور ان کو دینا چاہیے، روپیہ بھی مستحکم ہو جائے گا، مہنگائی بھی کم ہو جائے گی، اور زر مبادلہ کے ذخائر بھی بڑھ جائیں گے، یہ تو بڑا بہترین ہو جائے گا۔ کیا واقعی یہ ممکن ہے؟ اس پر ہم ایک نیوٹرل انڈیپینڈنٹ ایکسپرٹ اوپینین حاصل کرتے ہیں، چھوٹا سا وقفہ لے لیں۔
پاکستان کی معیشت میں بحالی آئے، مہنگائی میں کمی آئے، روپے کی قدر مضبوط ہو، بہتر ہو، برزر مبادلہ کے ذخائر بہتر ہوں۔ ڈاکٹر مفتاح اسماعیل نئے وزیر خزانہ کہتے ہیں کہ اس کے لیے انہیں 3 ماہ کا وقت چاہیے۔ اس وقت اس سلسلے میں بڑے کلیدی مذاکرات IMF کے ساتھ مفتاح اسماعیل اور ان کی ٹیم کر رہی ہیں۔ کیا یہ سب کچھ ممکن ہے؟ اور یہ معاملہ جو کہ شہباز شریف حکومت کے لیے ناکامی اور کامیابی کا جس کا دار و مدار ہوگا، یعنی کہ معیشت بحال ہوتی ہے نہیں، اور یہ کتنی جلدی ممکن ہے؟ ان موضوعات پہ بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کریں ڈاکٹر عمر جاوید، ماہر ہیں معاشی امور کے، کالمنسٹ بھی ہیں۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ یہ فرمائیے گا کہ کیا واقعی کوئی میجک وینڈ کے بغیر یہ ممکن ہے؟ ایسے اقدامات ہو سکتے ہیں کہ آئندہ 3 مہینے کے اندر ہم دیکھیں کہ انفلیشن کنٹرول ہو رہا ہو، ہمارا ایکسچینج ریٹ بہتر ہو جائے، ہمارے انفلوز جو ہیں وہ آنے لگیں، اور جو اس وقت ہمیں ایک کموشن نظر آ رہا ہے معیشت میں، یہ کچھ سٹیبل ہو جائے معاملات، کچھ اس میں استحکام آ جائے، سٹیبلٹی آ جائے؟ السلام علیکم خان صاحب، تھینک یو فار انوائٹنگ می۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی ڈیلیکیٹ ٹائم ہے پاکستان کی اکانومی کے لیے، کیونکہ ایک طرف جس طرح سے جو ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ہے، میرے خیال میں تو $18 بلین اس کا ہوگا، ابھی $12 بلین کے قریب ہے۔ دوسرا فسکل ڈیفیسٹ بھی کلوز ٹو 6% ہو سکتا ہے، وچ از آئی مین ان اے ڈیفیکلٹ رینج۔ تو اس میں جو مفتاح اسماعیل صاحب کا اس وقت جو ٹرپ ہے واشنگٹن کا، اٹ از ایکسٹیڈنگلی امپورٹنٹ، اور اس میں انہوں نے یہ دیکھنا ہے کہ جو پروگرام کے آبجیکٹیوز تھے، جو کہ میکرو اکنامک اسٹیبلٹی ہے اور اکنامک گروتھ کو بھی سسٹینیبل پاتھ پہ لانا ہے، کیونکہ یاد رکھیں کہ یہ انہانسڈ فریم ورک کا پروگرام ہے، اٹس ناٹ اے اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ اونلی۔ تو اس میں گروتھ کنسرنز کو بھی ٹیکل کرنا تھا، اور شروع میں پاکستان نے گروتھ سیکریفائس بھی کافی دیا، اور پینڈیمک کے وقت بھی گروتھ کافی اس کو مشکل سے سہارا ملا، اور اس مومنٹم کو بھی جاری رکھنا جو کہ 5% پلس تھا لاسٹ ایئر اور اب 4% پلس ہے، اس کو بھی دیکھنا ضروری ہے۔ ایک اچھی چیز یہ ہے کہ لاسٹ ٹائم جب $18 بلین کے قریب کا جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا، اس وقت کافی انڈر ویلیوڈ تھا ڈالر اگینسٹ روپی۔ اس دفعہ یہ پرابلم نہیں ہے، تو اور جو ابھی ہمیں وائسز سننے کو مل رہی ہیں کہ اس کو تھوڑا سا اپریشیٹ کیا جائے گا، وہ ہماری جو انفلیشن ہے، کیونکہ یاد رکھیں کہ انفلیشن ہماری موسٹلی امپورٹڈ انفلیشن ہے، اور اس میں جو اس وقت سب سے امپورٹنٹ چیز ہے سمجھنے کے لیے IMF کے لیے بھی اور گورنمنٹ کے لیے، کہ یہ کاسٹ پش انفلیشن ہے، یہ سپلائی ڈریون انفلیشن ہے۔ ٹریڈیشنلی بھی ہمیں پتہ ہے کہ جو ہماری ڈیولپنگ کنٹریز کی انفلیشن ہے، اس کو فسکل فینومینن بھی کافی حد تک ڈٹرمن کرتا ہے، تو اٹس ناٹ اونلی اے مانیٹری فینومینا اس کانٹیکسٹ میں۔ اور ایک اور کانٹیکسٹ بھی ہے کہ جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں، فار ایگزامپل UNCTAD نے لاسٹ دسمبر میں کہا تھا کہ ہمیں $2 to $3 ٹریلین کی جو ہے وہ فائنینسنگ ڈیولپنگ کنٹریز کو دینی چاہیے، اور اس میں ایک بل بھی جو تھا US ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیوز میں $2.2 ٹریلین کا پاس ہوا لاسٹ اگست میں، کیونکہ $650 بلین سے آگے ایکچولی IMF جا نہیں سکتا، تو ان کو لیکن جو انہانسڈ ایلوکیشن کی ضرورت تھی وہ اس سے زیادہ تھی، تو اب وہ سینٹ میں ہے۔ تو یہ جو اکنامک ڈپلومیسی کا بھی اینگل ہے، اس کو بھی وے ان کرنا پڑے گا تاکہ ایک بیلنسڈ اپروچ ہو۔ ڈاکٹر عمر صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ تو کرٹیکل ہے نا کہ IMF پروگرام جو ہے وہ اس کے پراپر ریسٹوریشن ہو، وہ پروگرام بحال ہو جائے، اور ہمیں جو $1 بلین ہمیں ملنا ہے وہ ہمیں فوری ملے، تاکہ یہ کہ پھر ہم دوسری انٹرنیشنل مارکیٹس پہ جا سکیں اور پھر ہم بورو کریں اور پھر اپنی جو ایکسٹرنل لائبلٹیز ہیں ان کو پورا کریں۔ جی خان صاحب، ایکچولی اس میں نا میں نے آئی ایم ٹاکنگ فرام مائی ایکسپیرینس آلسو، جو میں نے 4 years آف ورک کیا IMF کے اندر، اس کے بعد میرا PhD اکنامکس بھی اس کے اندر تھا IMF کے اوپر، اینڈ ایز یو سے میں کنٹریبیوٹ بھی کر رہا ہوں، تو میں دیکھتا ہوں کہ جو ہمارا IMF کی جو $1 بلین ہے وہ کس کاسٹ پہ ہوگا، یہ بھی امپورٹنٹ ہے یاد رکھنا۔ اگر ہم اس وقت آسٹیریٹی میئرز سگنیفیکنٹلی لیتے ہیں، جہاں پہ آئی وڈ انڈیکیٹ کہ جو ویسٹ میں ان کا سٹانس ہے وہ یہ ہے کہ آپ سٹیمولس دیں، جبکہ ڈیولپنگ کنٹریز اوور دا لاسٹ 2 years ان کے 87% آف دا پروگرامز میں آسٹیریٹی میئرز یہ کہہ رہے ہیں۔ تو آپ کو اوپر سے جو ہمارے ڈیٹ موریٹوریم ریلیف نہیں ملا، اس پہ بات ہو سکتی ہے، کلائمیٹ فائنانس کے اوپر بات ہو سکتی ہے، اور IMF کو بھی ہمیں تھوڑا سا بتانا پڑے گا کہ یہ کاسٹ پش انفلیشن ہے، سپلائی ڈریون انفلیشن ہے، اس میں آئل کی جو پرائس ہے یہ اس کو سبسڈی یا کچھ اس میں سے ہم اس کو ریشنلائز کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ ساری انفلیشن کو فیڈ ان کرتی ہے۔
تو جب یہ 2-3 months کا یہ جو کہہ رہے ہیں انفلیشن ڈاؤن آ جائے گی، وہ بہت ڈیفیکلٹ ہے ٹو سی اگر ایک سبسڈی نہیں پرووائڈ کی جا رہی اور ایک لیول آف سبسڈی، کیونکہ وہ سب کو ہٹ کرے گی سارے سیکٹرز کو، اور مومنٹم جو گروتھ کا ہے وہ بھی کافی افیکٹ ہوگا. اور یہ بھی ضروری ہے کہ پاورٹی اور ان ایکویلٹی جو ہے وہ کافی بڑی ہے ڈیورنگ دا پینڈیمک، اور کیونکہ جو گروتھ ہوئی بھی ہے وہ کافی انیکوال گروتھ ہوئی ہے. ہمارے پاس ٹائم کا مسئلہ یہ بتائیے گا کہ جو آئی ایم ایف کے ساتھ ہم نے کمٹمنٹس کی ہیں، جو کہ ہم نے بہرحال جو پروگرام جس اسٹیٹس پہ تھا، اب اس میں تو ہم بیک پیڈلنگ نہیں کر سکتے. مثال کے طور پہ ہم نے یہ پولیٹیکل نوائز سنی کہ جی کہ ہم یہ جو اسٹیٹ بینک کی ہم نے اٹانومی کی بات کی ہے، ہم نے لا کیا ہے، اب اس کو ریووک کر دیں، ہم دوسری چیزیں جو ہم نے آئی ایم ایف کے ساتھ ایگری کیے ہیں ہم ان کو واپس لے لیں. یہ تو آئی ایم ایف نہیں الاؤ کرے گا نا. اب اس میں ویورز وغیرہ جو پہلے ڈار صاحب کو 16 ویورز مل گئے تھے، اب وہ زمانہ تو شاید نہیں ہے نا آئی گیس. اس میں جی ایک تو ایک ریٹرک ہے پولیٹیکل. میں تھوڑا سا آبجیکٹیولی ایز این اکانومسٹ اس پہ بات کر دوں کہ جو اسٹیٹ بینک کی انڈیپینڈنس ہے وہ امپورٹنٹ ہے، لیکن اس میں منسٹری آف فائنانس کا رول بھی سم ہاؤ تھوڑا سا ضرورت سے زیادہ کرٹیل ہوا ہے. اس میں ایک بیلنسنگ ایکٹ ہو سکتا ہے. سیکنڈلی یہ نیگوشیشنز ہوتی ہیں آئی ایم ایف کے ساتھ، اور آپ کو اپنا پوائنٹ آف ویو بتانا ہے ان کو کہ اگر آپ ہمیں آسٹیرٹی میئرز نہیں لینے دیں گے، کہیں گے اس کے بارے میں بہت زیادہ، تو ہم جو کاسٹ پش انفلیشن ہے وہ تو فیڈ ان کر دے گی. اسی طرح ہی جو پالیسی ریٹ ہے وہ آلموسٹ اٹس کلوز ٹو زیرو ریئل انٹرسٹ ریٹ. تو جو 12.25 ہو چکا ہے انٹرسٹ ریٹ ہمارا، 12.7 کے قریب انفلیشن ہے. اٹ نیڈس ٹو بی براٹ ڈاؤن تاکہ جو انفلیشنری پریشرز ہیں وہ کم ہوں، جو گروتھ مومنٹم ہے اس کو بھی بہت سیکریفائز نہ کیا جائے. اور جو آپ نے ڈپلومیسی کا جو میں اینگل بار بار کہہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ کو کلائمیٹ فائنانس، آپ کو یہ جو انہانسڈ ایس ٹی آئی ایلوکیشن ہے $650 بلین میں سے پاکستان کو 2.75 صرف ملا تھا لاسٹ ٹائم. اب انہوں نے ایک سسٹینیبلٹی اینڈ ریزیلینس ٹرسٹ بنایا ہے آئی ایم ایف نے. اس میں جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں ان کو موسٹلی چلا گیا تھا، تو وہ ایک ونڈو انہوں نے کریٹ کی ہے کہ یہ ری لوکیٹ ہو انٹو ڈیولپنگ کنٹریز. اس پہ بات کرنی چاہیے. اور یہ $1 بلین از امپورٹنٹ فار ٹیپنگ انٹرنیشنل مارکیٹس. لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں ایٹ کس کاسٹ پہ لینا ہے. اور اس کے علاوہ جو ہم آئی ایم ایف پروگرام I would make a radical statement also کہ we can even think of leaving it because Article 4 consultations تو ہوتی ہیں. تو اس سے جو ڈونرز ہیں انٹرنیشنلی ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کے پاس آپ کی سچویشن کیا ہے. اس میں you don't need to be in the program. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر عمر جاوید ہمارے ساتھ موجود تھے. اکانومسٹ ایک انڈیپینڈنٹ نیوٹرل اوپینین ہمیں ایجوکیٹڈ اوپینین دے رہے تھے اس پوری صورتحال میں. کئی انہوں نے آپشنز بھی بتائے. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. سیٹرڈے سنڈے کی ہفتہ وار تعطیل کے بعد پیر کو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. پیر تک کے لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ. ناصر.